नाज़रीन, दुनिया आलमी जंग के मजीद करीब हुई है, क्योंकि एक ऐसा सदर जिसने अमन का नारा लगाया लेकिन वो तेज़ी के साथ दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। एक मुल्क जो मुज़ाकरात कर रहा था और मुज़ाकरात के दरमियान में अभी था और काफ़ी उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की तरफ मामला चला जाएगा, उसके ऊपर हमला कर दिया गया और अपनी एक प्रॉक्सी के ज़रिए हमला करवाया गया और अब बरह रास्त हमला कर दिया गया है। इस वक्त दुनिया में बहुत हैजान है और अगर आप दुनिया के जो अहम तरीन लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़ी जिन्होंने किताबें लिखी हैं, अगर उनकी भी आप बात सुने तो वो कहेंगे कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। इसके खतरात इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया है। सबसे बड़ी इस वक्त खबर है, कल रात ये जो रात गुजरी है उसमें मिडनाइट में ये अटैक हुआ है। उस वक्त कोई 2:30 हुए थे ईरान में जब अमेरिका की जानिब से जब वो अटैक किया गया और ट्रंप की ऑथराइजेशन के साथ ये हमला हुआ और कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली गई, बल्कि ट्रंप ने अपने ही अथॉरिटी के साथ ये अटैक किया है। इसमें B-2 बॉम्बर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने GBU-57 बॉम्ब गिराया। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसको कहा जाता है, GBU-57। ये आज तक दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पहली बार जो है वो इस्तेमाल हुआ है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इसको कहा जाता है। और फर्दो जो उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है और सबसे गहरी है, उसको ट्रंप दावा कर रहे हैं कि निशाना बनाया है। इसके अलावा इस्फहान है, नतंज है, ये 3 उनकी सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाने का दावा ट्रंप साहब जो है वो कर रहे हैं। और फिर इस हमले के बाद उन्होंने जो है वो छोटी सी स्पीच की और भरपूर, यानी कि जिस तरह उसका अंदाज है, और कहा कि देखो हमने क्या कर दिखाया और बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। यानी धमकियां भी और एक सेलिब्रेशन भी। और देखे ना, आप ज़रा इस बंदे की हालत चेक कर लें। इसके बारे में डॉक्टर्स रिपोर्ट दे चुके थे, इसके बारे में इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिपोर्ट दे चुका था। उसने कहा था मुझे खतरा है कि ये दुनिया को किस तरफ धकेलेगा। और आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, कोई तुक नहीं बनती थी कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करे, कोई तुक नहीं बनती थी कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दे। तो अब यहां पर सबसे बड़ा नाज़रीन सवाल क्या है, हम सारे इवेंट्स डिस्कस करते हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इसका जवाब क्या आएगा ईरान से। और एक जवाब तो उन्होंने फौरी दे दिया है, चंद घंटों के अंदर उन्होंने फौरी जवाब दिया है और जवाब दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर उन्होंने 19वीं जो लहर है वो फायर कर दी है, 19th वेव उन्होंने फायर किया। इंतहाई तबाहकुन इसराइल के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। बहुत बड़ी तबाही ईरान ने मचाई। तो हमला अमेरिका ने किया है और उसकी पहली जो उसका जवाब है वो इसराइल के खिलाफ जो है वो गया है और बड़ा सख्त नहीं जवाब यहाँ से गया, बड़ा हार्श। यानी ये जो 19th वेव है इसमें ब्लिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स और बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने के लिए कि आगे क्या होगा, उसके लिए इस बात को डिग आउट नाज़िर करना ज़रूरी है कि ये जो जंग शुरू की है ट्रंप ने, इसराइल से हमला करवाया है, वो किस सोच के तहत करवाया, उसकी प्लानिंग क्या है, उसने किस डिसीजन के साथ, क्या उसका मकसद सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर को तबाह करना सिर्फ उसका मकसद है, उसका मकसद सिर्फ रिजीम चेंज है। तो देखिए, हम अभी तक जहां तक पहुंचे हैं उसमें हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे, इस नतीजे को हमने डिग आउट किया है कि जो डिप्लोमेसी हुई वो डिप्लोमेसी फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेसी नहीं थी, वो डिप्लोमेसी एज अ जवाब थी हमला करवाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि वो जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो इवेंट्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीछे एक डिसीजन है जो एक इवेंट क्रिएट करता है और उसके बाद दूसरा इवेंट क्रिएट करता है। यानी अगर डिसीजन ये है कि एक बड़ी ही जंग यहां पर छेड़नी है, मिसाल के तौर पे अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं और ये बात बहुत लॉजिकल लगती है कि असल जो प्रोजेक्ट है वो साम्राज्य का यहां पर रिसोर्सेज पर कब्जा करना है, यहां के ऑयल पर कब्जा करना है। इवन इजराइल चाहता है कि चूंकि उसके पास ऑयल नहीं है तो वो उसको भी ऑयल रिसोर्सेज चाहिए। और इस वक्त अगर आप नोट करें तो इजराइल ने ईरान के ऑयल के ऊपर को बड़ी उसमें ताकत के साथ हमला नहीं किया है। अगर वो चाहे तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि ऑयल वहां से जाकर निकालना है। तो अगर प्रोजेक्ट ये है, और यहां पर जैसे नेतन्याहू बार बार बात कर रहा है कि वी विल चेंज द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट, कब से वो बात कर रहा है, फिर अब जो उसने ताजा तरीन बात की है कि वी विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। भाई न्यूक्लियर से लेकर फिर रिजीम चेंज और फेस ऑफ द वर्ल्ड कैसे आ गया दरमियान में? तो अगर ट्रंप भी यही फैसला करके बैठे हैं, और अभी जो उसने तकरीर की उसके अंदर उसने ये बात वाज़ेह की कि जब से मैं
دوسری ٹرنیور کے اندر ابھی آیا ہوں تو یہ میرے مائنڈ میں یہ ساری چیز چل رہی تھی کہ ان کا پروگرام جو وہ تباہ کرنا ہے، پھر نتنیاہو کے ساتھ مل کر میں نے پلاننگ کی. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اس کے ذہن میں یہی ہے، یعنی ایک تو دنیا کے سامنے کیا ہے، یا ویسٹرن میڈیا یہ سوال نہیں اٹھاتا، وہ کہتے ہیں جی وہ ڈپلومیسی فیل ہو گئی تو اس لیے جناب جنگ چھڑ رہی، وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ ڈپلومیسی کے لیے کی نہیں گئی، کوئی معاہدہ کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا، کوئی ان کا جو ہے نا پرپس تھا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ کرنا ہے، بلکہ ایک ڈپلومیسی کر کے صرف ایک بیانیہ کریٹ جو ہے وہ کرنا تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد ایک جنگی ماحول ہے اور اس میں امریکہ نے آ کر انٹروین کر دیا. تو آگے کیا عالمی جنگ ہے، کیا ایک ریجنل وار ہے، کیا بہت بڑی جنگ ہے، گلوبل وار ہے؟ تو اس کا تو بہترین جواب یہ ہے کہ وہ کر کیا، کس ڈیسیژن کے ساتھ، ان کے ذہن میں کیا ہے، ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے. تو ابھی تک جس نتیجے تک ہم پہنچے، ٹرمپ کا ذہن تو وہ تو اس بات کے اوپر اتراتا ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ میں آگے کیا کرنے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں نا، ہم پچھلے 2-3 دن سے کیا بات کر رہے تھے کہ یہ ڈسیپشن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے لگیں گے، 2 ہفتوں بعد سوچوں گا. ہم نے بار بار آپ کو یہ بات رکھی کہ یہ ڈسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دھوکہ دے رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر کے اس نے ایران کے اوپر حملہ کروا دیا، تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ تھا. اور سیمون ہرش کی جو آپ کے سامنے ہم نے ان کا آرٹیکل رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بلف کر رہا ہے، یہ حملہ کرے گا. اور واشنگٹن پوسٹ اس کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کو نیوکلیر جنگ کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اور بڑی ان یوزول ایک چیز جو ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی، جو تلسی گبرڈ ہیں، جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، ایران پر حملے سے ایک دن قبل وہ ایک ایکسٹریملی ان یوزول ویڈیو جاری کر رہی ہیں. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس 18 ایجنسیز ان کے نیچے ہیں، CIA FBI ساری ان کی، وہ یہ ویڈیو جاری کر رہی ہیں کہ دنیا نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہی ہے اور دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور اس میں وہ ایموشنل بھی نظر آ رہی ہے. مطلب کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس یا کوئی بھی انٹیلیجنس کا چیف جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ویڈیو جاری کرے. ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ باقاعدہ ویڈیو میں آئی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہی ہے. یہ اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا اس سے دن پہلے. تو اگر ہم یہ ساری کڑیاں جوڑتے ہیں تو پھر تو ہمیں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے. اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں یہ تباہ کر دی ہیں، لیکن ایران کہہ رہا ہے وہ اصفہان اور نتنز کی زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، فردوں کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ نہیں ہوا ہے جس طرح سے ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے، اس کی انٹرنسز جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ایران نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے تو ہم نے جو یہاں سے مٹیریل ہے وہ یہاں سے نکال لیا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا انہوں نے نکال لیا تھا اور نکال کر کہاں لے گئے یہ تو ایک بہرحال سوال ہے، لیکن ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے اور ایران جو بات کرتا ہے وہ بہرحال صحیح ہی ہوتی ہے. تو اب یہ صورتحال ہے. اب اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ ہم کیسے دنیا میں آگے ہیں کہ جنہوں نے جینوسائیڈ کی ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اور جو اس جینوسائیڈ کے مزاحمت کاروں میں سے ہیں ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. تو آپ کی اگلی دنیا یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ہم اینڈ آف ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہم نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن اب وہ لگتا ہے کہ ہم اس اینڈ آف ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات دیکھیے، آرمیگاڈون یہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے، ان کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. آرمیگاڈون کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہوگی، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں کئی سینچری سے. یعنی جیسے آپ کے بلیفز کا حصہ ہے کہ ریلیجن میں یہ بلیف ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے، یعنی آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ان کا بلیف یہ ہے کہ آرمیگاڈون ہوگی. تو آپ آرمیگاڈون پہ بلیو کریں نہ کریں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جن کے پاس طاقت ہے وہ اس پر بلیو کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں یہ پیورلی ایک ریلیجیس وار ہے، تو ان کے ریلیجیس بلیفز کیا ہیں ہم اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے ہیں. ان ایونٹس کو سمجھنے کے لیے اس بلیف کو ہم مائنس نہیں کر سکتے ہیں. اور میگاڈون جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوگی جس کے بعد جو ہے وہ ان کو دنیا کے اوپر اقتدار مل جائے گا. اس طرح کی باتیں وہ سمجھتے ہیں، اور وہ پتہ چل جائے گا ان کو یہاں بھی اور اوپر بھی، ڈے آف ججمنٹ میں بھی سارے چیزیں جب واضح ہو جائیں گی. لیکن دنیا بڑے فساد، بڑی جنگ اور بڑی تباہی اس کی طرف جا چکی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، اسرائیل آلریڈی حملے کر رہا ہے. دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس ریورس کیا ہے، یہاں سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ امریکہ پیچھے ہٹ بھی جائے گا تو اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے شکست فاش ہے.
تو یہ جو ایونٹ شروع ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ پیچھے ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے، اور پھر معدنی وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، یہاں پر ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا، پورے مڈل ایسٹ میں اپنی حکمرانی. اور آپ دیکھیں اگر ایران شکست کھا جاتا ہے تو مجھے بتائیے کیا مشکل ہوگا غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک میں قبضہ کرنا. مجھے بتائیے کیا مشکل، کون روکے گا؟ سعودی عربیہ روکے گا، قطر روکے گا. آپ کی سب سے بڑی عسکری طاقت ایران ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایران فال کر جاتا ہے تو ان کے لیے راستہ صاف ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اسرائیل شکست کھا چکا تھا ایران سے، ان کے عقل ٹھکانے آ گئی تھی. اب امریکہ صاحب بہادر یہاں پر آئے ہیں. تو امریکہ جو یہاں پر آیا ہے، اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا امریکہ یہ جو اس نے سوچ کر رکھا ہے کہ اس کو اچیو کر سکے گا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ واک ان پارک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس وقت خود امریکہ کے اندر شدید تشویش ہے، گلوبل کنڈمنیشن بھی ہو رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر اور وہاں پر کافی سینیٹرز اور آگے پیچھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نینسی پیلوسی کا سخت ترین رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یعنی اب وہ ڈیموکریٹ جو پیچھے بینچز میں چلے گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، وہ بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جنگ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلنے والا ہے. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ آگے سے ایران کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیں کیا ایران حملہ کرے گا امریکہ کے اوپر؟ اب جو ہم ڈسیپشن کی بات کر رہے ہیں، ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ ایسا حملہ کرے گا کہ وہ مطلب پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا، صرف نیوکلر کو نشانہ نہیں بنائے گا. ایک یہ بھی تھا. اب انہوں نے صرف نیوکلر کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایران اٹیک کرتا ہے، جواب میں ریسپانس کرتا ہے، تو پھر وہ دیکھیں نا وہ جواز جو کہ بھونڈا جواز ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کریٹ تو کرنا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے اوپر ایران نے حملہ کر دیا. اس بات کو تو وہ لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں نا کہ نیوکلر تباہ کر دو. شام، عراق، لیبیا، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، یہ اس الزام کے ساتھ. اور وہ تینوں ملک چیختے رہے کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان کے اوپر حملے کر دیے گئے. اور یہی کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا، وہ ان کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے نہیں ہے ایران کے پاس. کل اسرائیل نے اس حملے سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلر ہے اس کو 3 سال پیچھے دھکیل دیا. اچھا، اگر آپ نے 3 سال پیچھے دھکیل دیا ہے تو پھر مزید حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا مقصد تو نیوکلر تھا نا، تو نیوکلر تو 3 سال پیچھے چلا، پھر کیا معاملہ ہے آگے جنگ چھیڑنا؟ تو دیکھیے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ ڈسیپشن ہے، یہ سموک سکرین ہے. پیچھے یہ شیطانی طاقتیں کیا منصوبے بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں کہ واشنگٹن میں یہ بات بھی سوچی جاتی ہے، مطلب ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ کوئی میں اندر کی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ وہاں پر بات ہوتی ہے. وہاں پر یہ ڈسکس ہوتا ہے جو ڈیپ سٹیٹ اور یہ سارے، کہ آج اگر عالمی جنگ چھڑتی ہے تو آج ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم عالمی جنگ جیت سکتے ہیں. سب سے بڑی وہ کہتے ہیں ایئر فورس ہماری ہے، 14,000 ان کے پاس جنگی طیارے ہیں. اور دوسری بڑی پار دنیا میں چائنا ہے، ان کے پاس آپ کو پتا ہے کتنے ہیں؟ 3,000 سم تھنگ. تو چائنا اور امریکہ کا اتنا ڈفرنس ہے، باقی تو پیچھے تو ان کو پیچھے چھوڑے نا. نیوی جو ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. تو وہ اس بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم عالمی جنگ چھیڑیں گے تو آج ہم جیت سکتے ہیں، لیکن اگر 10 سال بعد چھیڑیں گے تو رشیا اور پاورفل ہو جائے گا، چائنا اور پاورفل ہو جائے گا، ایران اور پاورفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کل کو شاید ہم یہ جنگ نہ جیت سکیں. آج ہم یہ جنگ کیونکہ یہ ہونی تو ہے، تو آج ہم یہ جنگ جیت کر اپنا جو آرڈر ہے دوبارہ سے ہم لا سکتے. یہ بات وہاں پر ہوتی ہے. تو اس میں سے کون سا کیمپ ہے، کون سی بات ہے جس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ فی الحال تو ہمیں ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ اس کے اوپر پریڈکٹ کیا کہ امریکہ ہر صورت حملہ کرے گا، کیونکہ اس کا ریشنلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو امریکی صدر بیٹھا ہوا ہے. آج حملہ ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں 1% بھی اگر آپ لاجک ریشنلٹی کے اوپر جائیں تو حملہ نہیں بنتا ہے، لیکن حملہ ہو گیا. تو 1% بھی یہ تک نہیں بنتی ہے کہ یہ یہاں پر ایک بڑی جنگ چھیڑیں، لیکن وہ چھڑ چکی ہے اس وقت. اب مجھے بتائیے یہاں سے ریورسل کیا ہے؟ تو اب کیا یہ ایک نیا جواز ہے کہ نیوکلر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اب ایران حملہ کرے گا تو پھر وہ اس کو جواز بنا کر نیا حملہ کریں گے؟ ٹرمپ نے اپنی سپیچ کے اندر یہ کہا بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ مزید گریٹر اٹیک جب ایران کے اوپر کرنے. تو صرف یہ بدماشی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ساری اقوام جو اس خطے کی ہیں اور ساری دنیا، ان کے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. اگر یہاں پر اس سامراج کا راستہ نہ روکا گیا تو سب کے لیے بڑی مشکل آنے والی. اب ایران کی ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ایران کے جو سرکاری ذرائع سے اس وقت بات سامنے آ رہی ہے، ان کا میڈیا سرکاری اور وہ سارا IRG سے جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز ہم بند کریں گے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور صلاحیت ان کے پاس ہے.
پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بیسز ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے، اور تیسری وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کی جو نیول ایسٹس ہیں، جو ان کے وار شپس ہیں، جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، وہ ہم ہٹ کریں گے۔ یمن نے تو اس حملے سے پہلے ہی کوئی 2 گھنٹے پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم امریکہ کے اوپر دوبارہ اٹیک کریں گے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ایران جنگ چھڑ چکی ہے، عراق سٹیبل آلریڈی نہیں ہے، یہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا۔ سیریا، اس میں آلریڈی 2 پیرلل سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جو شرح صاحب آئے ہوئے ہیں نا، یہ بس آئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک پیرلل سسٹم ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو اسرائیل کو نہیں مانتا، جو امریکہ کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں نا، سیریا میں یہی تو ہوا تھا جو آج ایران میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر آگے یہ چل کر یعنی ایک جگہ پر امریکن فوجیں اتر جاتی ہیں اور یہ آپس میں وہاں پر جیسے سیریا میں وہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو کل کو اگر یہ حکومت ایران کی گر جاتی ہے تو امریکہ کہے گا دیکھو ہم نے فریڈم حاصل کر لی۔ یہی تو سیریا میں یہی پروجیکٹ تو ہوا ہے۔ بھئی سیریا کو ڈیسٹیبلائز کس نے کیا؟ ڈیسٹیبلائز کرنے والے اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزادی دلوا دی۔ تو سیریا میں وہ پیرلل سسٹم ہے جو امریکہ کو نہیں مانتا، جو اسرائیل کو نہیں مانتا، اور لیبنان آپ کے سامنے ہے، وہ کتنا سٹیبل ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں، پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے شام، اور شام سے لیبنان، تو اور شام اور عراق یہ سارے ہوں گے تو جارڈن نہیں ہوگا۔ بھئی جارڈن کے اوپر سے بھی تو میزائل گر رہے ہیں نا، گزر رہے ہیں، اور جارڈن ہوگا تو ایجپٹ نہیں ہوگا، تو پھر پیچھے بچے گا کون، مجھے بتائیے۔ اور اسرائیلی جو جنگی طیارے ہیں وہ آلریڈی ٹرکی کے ایئر سپیس میں سے کبھی کبھی گھس کر جو ہے وہ ادھر بھی ایران پر حملے کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ایئر سپیس جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ان کا ایئر ڈیفنس ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور یہاں پر NBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 48 آورز کے اندر ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران اٹیک کرے گا۔ یہ NBC جو امریکن میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 48 آورز کے اندر ایران اٹیک کرے گا۔ اچھا، سمن آرگیو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے، شاید نہ کرے، ٹھیک ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ سارا کریں گے، لیکن اب دیکھیں نا کہ نیوکلر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا، تو امریکہ کو 1 سٹیپ فارورڈ آنے دیں۔ بھائی ایران اگر حملہ کرے گا تو اس سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ امریکہ کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی کہ وہ ایران پر آ کر ایک نیا حملہ کر سکے۔ تو 1 سٹیپ ویٹ کر ممکن ہے، آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ ویٹ کریں، لیکن سم ون آرگیو کہ نہیں حملہ ابھی کر دینا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، بڑا مشکل ٹائم ہے، اور اس کا جواب ایران نے دیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اس امریکی حملے کا جواب انہوں نے اسرائیل کے اوپر دیا اور بھرپور انداز کا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اور زیادہ وہاں پر تباہی آئی ہے، اور میرے خیال سے یہی بہترین راستہ ہے، ادھر جو ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو بھی کرنے جا رہا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ جو بھی کرنے جا رہا ہے، اور یہاں پر فوجیں اتارنا ان کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور جس دن ایران نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اس دن بھی دنیا ایک نئی ریالٹی دیکھے گی۔ تو یہ جو پروجیکٹ یہاں پر لگانے آئے ہیں، یہ پروجیکٹ اتنی آسانی سے یہاں پر امپوز نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، فیوچر اٹیکس آن ایران کوڈ بی فار گریٹر، ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ مائنر ڈیمیج ہوا ہے ٹو دا نیوکلر سائٹ آفٹر US اٹیک، اور نو ریڈیشن نکلی ہیں، اور کنڈمنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ نینسی پیلوسی جو کہ فارمر اسپیکر بھی ہیں اور بہت یعنی سب سے بڑی رہنما ہے ڈیموکریٹس کی، انہوں نے کہا ہے ٹرمپ اگنورڈ دا کانسٹیٹیوشن ان ہز اسٹرائک آن ایران۔ اب دیکھنا کہ یہ امریکہ کے لیے اپنے مسائل ہیں، امریکہ کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ فار ایور وارز کے ساتھ امریکن امپائر نہیں چل سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا امریکہ میں، تو جنگ کا آغاز اس نقطے سے ہو رہا ہے۔ عراق افغانستان جنگ کا آغاز اس نقطے سے نہیں ہوا تھا، آلریڈی پہلے دن اسٹرائک کرنے سے وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا، اور پبلک اوپینین جو جس سطح کے اوپر کھڑی ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ایسے تھوڑی ہوگا کہ وہ حملہ کریں گے 4 دن میں ایران ختم ہو جائے گا، یہ لمبی جنگ ہوگی، اور ان کی آرمڈ فورسز تیار ہیں، میں آپ کو بتا دوں، لیکن لمبی جنگ کے لیے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ تھیٹریکل جو ڈیمونسٹریشن ہے ٹو سیو فیس بٹ ہی اچیوڈ نتھنگ نوٹ ورتھی۔ اب یہ امریکہ کے اندر بات ہو رہی ہے، ایران کہہ رہا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور خود امریکنز جو سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ بھی یہاں سے نوٹ ورتھی اچیو نہیں۔ دیکھیں، یہ جو نیوکلر تباہ کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا انسرٹن ہوتا ہے۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ ان کا نیوکلر تباہ ہو گیا ہے؟ یہ بس انسرٹن ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ان کا مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اور جتنا ایران کا سوفسٹیکیٹڈ پروگرام ہے، اور یہ بھی آپ ذرا اندازہ کریں، یہ ایران کو نیوکلر پروگرام دیا کس نے تھا؟ اب یہ بھی تو تاریخ ہے نا، ایران کو کس نے نیوکلر پروگرام دیا تھا؟ امریکہ نے۔ اب یہ مطلب دنیا میں امریکہ نے
ایران کو نیوکلیر پروگرام دیا تھا، یہی وہ پروگرام ہے جس پر اب وہ حملہ کرنے آئے. تو ٹرمپ ہیز پٹ دا انٹرنیشنل کمیونٹی ان اسٹیٹ آف تھریٹ. یہ خود سینیٹرز بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ٹرمپ نے خطرے میں ڈال دیا، اور واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر جنگ کی طرف جب لے کر جا رہا ہے. تو اب کنڈیمنیشن بہت زیادہ ہے. یو ایس اسٹرائک آن ایران سپارکس انٹرنیشنل الارم، گلوبل کنڈیمنیشنز. ٹھیک ہے، اب یہ دنیا میں اور عرب مشکل میں ہیں. اب عرب کیا کریں گے؟ امریکی حملے کو کنڈیم کریں گے. ان کی تو ایک نہیں سنی جا رہی نا. دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سعودی عربیہ، قطر، یو اے، یہ گلف یہ نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، بالکل نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ سب کے گھروں تک آئے گی، اور یہ ریڈیکلائزیشن پورے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے یہ سب کے لیے تباہ کن ہوگی، اور پاکستان اور ادھر ادھر یہ سارے ممالک کے لیے بھی جو ہمسایہ ملک ہیں، اور پھر پتہ نہیں آگے سے آگے کہاں جائے گی. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے، کنڈیمنیشن ہو رہی ہے. لیکن عرب اب کنڈیم کریں گے امریکہ کو، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اگر کریں گے تو کیا ہوگا. تو بہرحال ایک مشکل میں ٹرمپ نے یورپ کو بھی ڈال دیا ہے، کیونکہ ریفیوجیز کا سیلاب ادھر ہوگا. مڈل ایسٹ کو تو سب سے زیادہ ڈال دیا ہے، سب سے زیادہ مشکل میں یہاں اس نے پیدا کر دیا. اور نتنیاہو کو مبارکباد دی ہے ٹرمپ نے. تو جنہوں نے جینوسائیڈ کیا ان کو ریوارڈ. تو یہ آپ کی اگلی دنیا ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی اگلی دنیا ہے. اس میں ایسے دنیا ایگزسٹ کرے گی، غزہ جیسے ظلم کر کے کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بھی سویلین وہاں پر نہیں مرا، اور ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے. جو مزاحمت کار ہیں اس سامراج کے، ان کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے. تو یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے، اور بڑے ٹائم کے بعد، بڑی سینچریز کے بعد ایسا کوئی موقع آیا ہے کہ اس طرح سے شیطانی طاقتیں دنیا پر قبضہ کرنے جا رہی ہیں اور اپنے قبضے کو مضبوط کرنے جا رہی ہیں. اور ایران جیسے وارئر جو ہے اس وقت لڑ رہے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں. بہت بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے، اور ریپڈ ایونٹس اب ہو رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ بس ان کو ادھر ہی فی الحال نشانہ رکھیں، اور اس پراکسی کو تو فی الحال ختم کریں. اور جناب میزائل لانچ ہوئے ہیں، ڈرونز لانچ ہوئے ہیں. ہائفا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آ کر میزائل گرے ہیں. ہیوج ایکسپلوژن جو ہے وہ تل اویو کے اندر ہوئے ہیں، اور سائرنز جو ہے نا خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور پھر پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ویو آ گئی ہے. صرف ہائفا کے اوپر جو 20 میزائل انہوں نے فائر کیے ہیں، بلسٹک میزائل 20 بلسٹک میزائل صرف ہائفا کے اوپر انہوں نے فائر کیے ہیں. میجر ایرانین اٹیک اینڈ آن گوئنگ وارننگز اینڈ اٹیک ان ملٹیپل ویوز. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیا ایران اسرائیل کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کرے گا؟ اب ان کے پاس پوری لیجیٹیمیسی ہے. یہ بھول جائیں، یہ جو انہوں نے آج غلطی کی ہے نا، یہ نہ ہی ایران کو نیوکلیر سے روک سکتے ہیں، بلکہ آج تو ایران کے پاس جواز ہے. میں آپ کو بتا دوں آج ان کے پاس، آج عرب کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکل سکتا ایران کے خلاف کہ آپ نیوکلیر نہ بنا. دنیا کا کوئی ملک ایران کو اب نہیں روک سکتا نیوکلیر بنانے سے. اب ان کے پاس مکمل جواز ہے، اور وہ اپنی پوری طاقت لگا دیں گے، میں آپ کو بتا دوں. تو جناب ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری پیچھے سے ویو آ گئی ہے. 3 barrage of missile were fired and are still being fired towards Israel. بھرپور حملے اس وقت، بھرپور سب سے بڑا حملہ ان کی جانب سے جاری ہے اس وقت، اور دھماکوں سے اسرائیل گونج رہا ہے. سائرن ساؤنڈ ان ہائفا، تبریہ اینڈ ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن، نارتھ ساؤتھ سینٹر سب یہ دھماکوں سے اڑ گئے. اور اسرائیلی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی، نمبر آف بلڈنگس were destroyed as a result of direct hit by Iranian missiles in the coastal area. نمبر آف بلڈنگز انہوں نے زمین بوس کر دی ہیں، بھرپور جواب. پھر ایک جگہ پر 15 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر 2 براجز میں 27 وہ کہہ رہے ہیں اور میزائل فائر ہو گئے ہیں. اور IRGC یہ کہہ رہا ہے کہ ویو 20 انہوں نے فائر کر دی ہے، 19 اور 20 بھی انہوں نے فائر کر دی ہے. جو سب سے بڑی بات، بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ ایران کی جانب سے بنا دیا گیا ہے. جنگ بہت اسکلیٹ ہو گئی ہے، بین گورین کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا ہے. تو نیوکلیر سائٹس بھی اب اگلا نشانہ ہوگی، کیونکہ بین گورین کو ایران نشانہ نہیں بنا رہا تھا، تو اب نیوکلیر سائٹس بھی اگلا نشانہ ہو سکتی ہیں. بین گورین ایئرپورٹ ہٹ ہوا ہے، اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹر ہٹ ہوا ہے. سپورٹ بیسز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یہ ویریس لیولز کے اوپر یہ ہٹ ہوئے ہیں. یعنی بڑا وائڈ اسکیل کے اوپر حملہ تھا. کھلبلی ہے، ریپڈ ایونٹس ہو رہے ہیں. آگے کیا ہوگا، ایران کب حملہ کرے گا، کس سطح کا کرے گا، امریکہ پر کرے گا نہیں کرے گا، امریکہ جواب میں کیا کرے گا. تو یہ اب اس وقت طوفان ہے جو دنیا کو ہٹ کر گیا ہے. لیکن یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف شاید جا چکے ہیں. یوکرین کی جنگ سنبھل نہیں رہی ہے اور نہ سنبھلنے والی ہے. ادھر مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی ہے. ادھر اگر تائیوان نکل گیا تو پھر اگر تائیوان کے اوپر چائنا حملہ کر دے گا، پوری اس کے چانسز ہیں. ان کے جو 4 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، ویسے ان کے پاس 11 ہیں، لیکن 4 ان کے پاس آپریشنل ہیں. سارے تو نہیں نا سمندر میں، 4 آپریشنل ہیں جو پوری دنیا میں یہ انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے اس وقت مڈل ایسٹ پہنچ چکے ہیں. باقی دنیا خالی ہو گئی ہے، ساؤتھ چائنا سی بھی خالی ہو گیا. تو اگر یہاں پر تائیوان پر حملہ ہو گیا تو پھر،
اور جنوبی ایشیا میں اگر آپس میں کوئی لڑائی چھڑ گئی تو پھر ہم عالمی جنگ کی طرف جا چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، ریپڈ ایونٹس ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔